नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी का मामला क्या है, नैब ने किस नौयत का एक बड़ा एक्शन किया है, 8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन की असल कहानी क्या है, वज़ीर आज़म इमरान खान को किस तरह की इतलात मिली थी जिसके बाद 2 बड़े फैसले किए गए, बिलावल भुट्टो का इस पूरी सूरत हाल पर क्या रद्द अमल है, राना सनाउल्लाह ने फौजी क़यादत के मुतल्लिक किस किस्म का एक अनोखा दावा किया और एक वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी सोशल मीडिया ऐप्स पर वायरल है, जिसे करोड़ों मरतबा देखा जा चुका है, इस वीडियो के पीछे असल किस्सा क्या है और इस वीडियो के 2 किरदार कौन हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी का मामला क्या है और नैब ने किस नौयत का एक बड़ा एक्शन किया है और आखिर वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या इतलात मिल रही थी जिसके बाद उन्होंने 2 बड़े फैसले किए। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं क्योंकि इस खबर में कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं और ये ऐसे हकायक हैं जिनकी पहले तस्दीक नहीं की गई थी या आप कह सकते हैं कि इन हकायक को छुपाया गया था, लेकिन अब इन हकायक की और इस नई खबर की ऑफिशियली यानी सरकारी सतह पर बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है ये असल में एक वीडियो के मुतल्लिक है जो सोशल मीडिया ऐप्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इस वक्त वायरल है। इस वीडियो को 2 करोड़ से ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है। इसी वीडियो को 3 लाख से ज़ायद मरतबा शेयर किया गया है और इस वीडियो पर 5 लाख से ज़ायद मरतबा कमेंट्स किए गए हैं। और ये जो वीडियो है ये असल में तालिबान की एक इंतहाई पुरस्कार शख्सियत के मुतल्लिक है। इस शख्सियत को तालिबान की सफ़ों में सबसे ताकतवर शख्सियत भी कहा जाता है। इसी शख्सियत के मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि तालिबान की जो पूरी जंगी हिकमत अमली है इस शख्सियत ने पस मंज़र में रहकर बनाई और काबुल से जो अमरीकी कब्ज़ा छुड़ाया अफ़गान तालिबान ने, उसके पीछे भी इसी शख्सियत की हिकमत अमली थी। और ये जो शख्सियत है इसके बारे में 2 मरतबा बड़ी ही अजीब किस्म की पहले खबरें भी आई थीं। एक मरतबा तो अफ़गान मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने ये खबर जारी की थी कि ये शख्सियत अफ़गान फोर्सेस के साथ झड़प में जाँ बहक हो गई है। उसके बाद एक और ख़बर जारी की गई अमरीकी मीडिया की जानिब से और उस खबर में ये दावा किया गया कि एक ड्रोन हमला किया गया था और इस ड्रोन हमले में ये शख्सियत जाँ बहक हो गई थी। लेकिन बाद में जब अफ़गान तालिबान ने काबुल से अमरीकी कब्ज़ा छुड़ाया तो पहली मरतबा इस शख्सियत के मुतल्लिक ये बताया गया कि ये शख्सियत अब भी ज़िंदा है। तालिबान ने भी जब ये दावे किए जा रहे थे कि इनको जाँ बहक कर दिया गया है तो उन्होंने भी उस वक्त इसकी तरदीद नहीं की थी और उसकी वजह ये थी कि ये अमेरिका को एक मोस्ट वांटेड शख्सियत थी, यानी सबसे ज़्यादा जो मतलूब अफराद की फहरिस्त है उनमें वन ऑफ द टॉप आप ये कह सकते हैं कि सबसे ऊपर इनका नाम था। और अमेरिका की जानिब से ये एक तालिबान को खदशा था कि कहीं कोई और ड्रोन हमला करके इनको जाँ बहक ना कर दिया जाए, इस वजह से इनकी सिक्योरिटी की वजह से इनको मंजर आम पर नहीं लाया गया था। लेकिन अब इनकी एक वीडियो सामने लाई गई है। पहली मरतबा इनको आप ये कह सकते हैं कि सरकारी सतह पर एक वीडियो रिलीज़ करके इनको दिखाया गया है जिससे ये भी साबित हो गया है कि ये शख्सियत ज़िंदा हैं और इनके मुतल्लिक जो दावे किए जा रहे थे वो सारे झूठ थे। और ये जो शख्सियत हैं ये हैं मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी और इनकी अब जो वीडियो जारी की गई है उसमें यह देखा जा सकता है कि एक आला सतह का इजलास है अफ़गान तालिबान का। इस इजलास के अंदर जो अफ़गान नई काबीना बनी है उन काबीना के अरकान से तारुफ करवाया जा रहा है मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी का, क्योंकि इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इससे पहले सिराजुद्दीन हक्कानी के बारे में मालूम नहीं था और वो भी लाइम थे कि सिराजुद्दीन हक्कानी की लोकेशन क्या है, क्या वो ज़िंदा हैं या किसी हमले में जाँ बहक हो चुके हैं। और इस वीडियो में देखा जा सकता है
کہ جو سراج الدین حقانی ہے وہ مولوی عبدالحکیم حقانی، اس کے ساتھ شیخ شہاب الدین اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں افغان طالبان کی نئی حکومت کے قاری فصیح الدین، ان کے ساتھ مل رہے ہیں اور یہاں اس اجلاس سے انہوں نے خطاب بھی کیا اور بعد میں اس ویڈیو کو ریلیز بھی کیا گیا ایک ایویڈنس کے طور پر کہ سراج الدین اب ہمارے وزیر داخلہ ہیں اور ان کے متعلق پہلے جو کہانیاں گھڑی گئی تھیں وہ ساری جھوٹ ثابت ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور یہ جو ویڈیو ہے اسے تو چین کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے آفیشلی ری ٹویٹ کیا ہے، یعنی اس کو شیئر کیا ہے اور آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی افغانستان سے ویڈیو آئی ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ افغان طالبان وہ امریکی جنگی طیارے جو انخلا کے وقت وہ وہیں چھوڑ گئے تھے یا ایسے طیارے جن میں سے کچھ طیارے ناکارہ ہو چکے تھے ان کے ساتھ جھولے ڈال کر جھولے لے رہے ہیں، اور چینی وزارت خارجہ نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے کہ افغانستان امریکہ کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی تھی، جدید ترین طیارے تھے جس کے اوپر امریکہ کو بڑا ناز تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، تو چینی وزارت خارجہ نے اس ٹویٹ میں لکھا کہ امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی کا اگر کسی نے قبرستان دیکھنا ہو تو یہ ویڈیو دیکھے جس میں امریکی طیاروں کے ساتھ جھولے ڈال کر افغان طالبان جھولے لے رہے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں آصف علی زرداری کی گرفتاری کے معاملے پر، اور ساتھ ہی آپ کو مختصراً یہ بھی بتاتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے فوجی قیادت کے متعلق کیا انوکھا دعویٰ کیا ہے۔ اب رانا ثناء اللہ ایک ایسے وقت میں جب انہوں نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے تمام آپشنز جو ہیں یعنی اے بی سی ڈی تمام آپشنز فیل ہو گئے تھے، بلاول بھٹو بار بار کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم اگر چاہتی ہے لانگ مارچ کرنا تو وہ اب پارلیمنٹ سے استعفے دے، جس طرح سے ہمیں پہلے تانے دیے جاتے تھے کہ ہم نے پارلیمنٹ سے استعفے دینے سے انکار کیا اور اس وجہ سے لانگ مارچ کو کینسل کیا پی ڈی ایم نے، یعنی بلاول بھٹو پی ڈی ایم کو مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کو تانے دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ لانگ مارچ کر لیں اگر اس وقت آپ نے لانگ مارچ صرف کوئی ہماری وجہ سے کینسل کیا تھا۔ تو اب اس پوری صورتحال میں رانا ثناء اللہ نے ایک فوجی قیادت کے متعلق بڑا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے وہ دعویٰ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں اور پھر جو زمینی حقائق ہیں جو اصل خبر ہے اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی اس وقت فوجی قیادت نے یہ آپشن دیا تھا اور ہمیں یہ تجویز دی تھی کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی لے آئیں، یعنی وفاق میں بھی آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں اور پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ یہ بات ہم تک پہنچائی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات میاں نواز شریف سے ڈسکس کی تو میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے۔ اب یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن جو اصل حقائق ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کے حوالے سے ایک بریفنگ کا میں بطور صحافی حصہ بھی رہا ہوں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اہم حلقے ہیں پاکستان کے طاقتور حلقے، یعنی جن کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اصل میں یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ نے پلان کیا ہے پی ڈی ایم نے لانگ مارچ، کہ آپ ریڈ زون میں جائیں گے، ریڈ زون میں آپ تشدد کی صورتحال پیدا کریں گے اور تشدد کی صورتحال کی وجہ سے اگر آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے یا یہ توقع ہے کہ فوج اس کے اندر مداخلت کرے گی اور کوئی حکومت کو تبدیل کرے گی یا کوئی آپ اس طرح کی صورتحال بنائیں گے کہ عدالت کو کوئی مداخلت کرنا پڑے، تو آپ کو ہم بڑے واضح انداز میں بتا دیں کہ بالکل بھی فوج دخل اندازی نہیں کرے گی، یعنی آپ کے یہ جو پورا تشدد کا سین کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ یہ نہ سمجھیں کہ فوج کوئی حکومت کا تختہ الٹا دے گی یا حکومت کو فارغ کر دے گی، بلکہ میسج یہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی نمبر پورے ہیں، جس طرح عام حالات میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک آئینی تبدیلی کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے آئے، یعنی اگر ان کے پاس نمبر پورے ہیں تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانے کے لیے تو وہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں، لیکن چونکہ ان کے پاس پہلے بھی نمبر پورے نہیں تھے، فوجی قیادت کو بھی پتا تھا کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور ان کو صرف یہ کہا گیا تھا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنب کیا گیا تھا اصل میں پی ڈی ایم کو، اور ایک شٹ اپ کال دی گئی تھی کہ یہ جو دنگا فساد آپ کرنا چاہتے ہیں اس دنگا فساد کے ذریعے کسی بھی صورت حکومت نہیں جائے گی، اگر کوئی آئینی آپ طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تحریک عدم اعتماد وغیرہ کے ذریعے تو پھر یہ آپ کا سیاسی معاملہ ہے۔ اصل میں یہ بات کی گئی تھی، لیکن جو رانا ثناء اللہ ہیں انہوں نے ان حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد ہم لے کر آئیں، اور اس میں بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر ان کو یعنی میاں نواز شریف اور مریم نواز کو 1% بھی یقین ہوتا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے، ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو انہوں نے 1 منٹ نہیں لگانا تھا۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مریم نواز کیا کہتی رہیں جب پرائم منسٹر عمران خان نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا
تو اس وقت تو مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دلوایا ہے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دلوا رہی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیسے کہہ سکتی تھی کہ آپ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں, ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. تو رانا ثناء اللہ نے اصل میں مریم نواز کو بھی جھوٹا ثابت کر دیا ہے. بہرحال اب واپس آتے ہیں آصف علی زرداری کے معاملے پر اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی گرفتاری کے حوالے سے کیا ایک بڑی اپ ڈیٹ ہوئی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک تو آصف علی زرداری کا نیو یارک میں جو فلیٹ ہے اس کا کیس سامنے آیا تھا. اس سے پہلے ان کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیس جو ہے یہ بھی چل رہا تھا, جس میں کوئی 30 ارب روپے کی ریکوری پہلے ہی ہو چکی ہے. اب اس پورے معاملے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, وہ ڈیولپمنٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور مختصراً یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم آفس میں جو ایک اہم اجلاس ہوا اس اجلاس میں کیا دو بڑے فیصلے کیے گئے. ایک تو آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف پر کرپشن کے جو سنگین الزامات ہیں اور جس طرح کے شواہد پیش کیے گئے ہیں شہباز شریف کے خلاف اور آصف علی زرداری کے خلاف, اس کے اوپر پوری ایک پریزنٹیشن ہوئی پرائم منسٹر آفس میں. پرائم منسٹر عمران خان نے اس اجلاس کو چیئر کیا تھا اور ان پریزنٹیشن میں جس قسم کے شواہد سامنے لائے گئے اس پر وزیر اعظم عمران خان نے بڑا ہی حیرانی کا اظہار کیا کہ اتنا بڑا کرپشن کا والیوم ہے ان کا, اتنے زیادہ ثبوت موجود ہیں, تو پھر کس طرح سے ان کو ریلیف ملا ہوا ہے, کس طرح سے ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں, کس طرح سے ان کی ضمانتیں ایکسٹینڈ ہو جاتی ہیں. تو اس اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان نے FIA جو کہ وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرتی ہے اور براہ راست شہزاد اکبر اس کے معاملات دیکھتے ہیں, ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ FIA کو پورا ایکٹیو کیا جائے جو کہ شہباز شریف والا کیس ہے, اور جو دیگر احتساب والے ادارے ہیں ان کو بھی یہ اس طریقے سے جو ایویڈنس موجود ہیں اتنے زیادہ, ان ایویڈنس کی موجودگی میں یہ انشور کرنا چاہیے کہ شہباز شریف کے خلاف میرٹ کے اوپر کارروائی ہو اور آصف علی زرداری کے خلاف بھی کارروائی ہو. اور اسی وجہ سے اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے ان دونوں شخصیات کے جو کیسز ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے اور ان کی تاحیات نااہلیاں بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال بات کرتے ہیں آصف علی زرداری کی گرفتاری کے معاملے پر. تو معاملہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے جو فرنٹ مین ہیں جن کا نام ہے مشتاق احمد, ان کو تو عدالت نے اشتہاری قرار دے کر, یہ جو جعلی ٹرانزیکشن کیس تھا اشتہاری قرار دے کر معاملے سے الگ کر دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا شناختی کارڈ تھا اس کو بلاک کروایا گیا, اس کے بعد ان کی جائیداد ضبط کرنے کی کارروائی بھی شروع کر دی گئی. یہ اتنا سٹرونگ کیس تھا کہ اب اس کے اندر آصف علی زرداری کے فرنٹ مین کی جائیداد کی ضبطگی بھی شروع ہو گئی ہے. دوسری جانب جو اسلام آباد کی احتساب عدالت ہے اس نے یہ ایک فیصلہ اب کیا ہے کہ 29 ستمبر کو یہ جو 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا کیس ہے, 8 ارب روپے کی, 29 ستمبر کو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اب فائنلی حتمی طور پر کہ آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کی جائے گی. اور نیب ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کیس میں آصف علی زرداری کے خلاف اتنے سٹرونگ ایویڈنسز موجود ہیں, یہ جو 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا کیس ہے جس میں ان پر باقاعدہ اب فرد جرم عائد ہونی جا رہی ہے, تو نیب ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اتنا سٹرونگ کیس ہے اور اتنے زیادہ شواہد موجود ہیں کہ آصف علی زرداری کا اب گرفتاری سے بچنا انتہائی مشکل ہے اور فرد جرم عائد ہونا ان کی گرفتاری کی طرف ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.